बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। उम्मीद करती हूँ कि हमने पीछे जितना भी सबक पढ़ा आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पर किया होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हम पढ़ रहे थे जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर हुकूमत। हम जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत को तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम जनरल ज़ियाउल हक़ के बकिया दौर को और साथ ही साथ बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत मुतालिया करेंगे। तो आइए अब हम आगाज़ करते हैं जनरल ज़ियाउल हक़ की इंतज़ामी इस्लाहात से। इंतज़ामी इस्लाहात 1979 ईस्वी में रूसी अफ़वाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गईं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने बड़े एतमाद और हौसले के साथ दो टोक यानी फ़ैसला कुन पॉलिसी अपनाई और रूसी अफ़वाज की मुदाखलत के ख़िलाफ़ डट गए। अफ़गानिस्तान के अवाम रूस के हमले के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और मुज़ाहमत शुरू कर दी। मुज़ाहमत यानी रोक टोक। हुकूमत पाकिस्तान की इखलाकी मदद के सबब अफ़गान मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। मुजाहिदीन ने हर मुहाज पर रूसी अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त दी। 1986 ईस्वी तक रूस बिल्कुल मायूस हो गया। जब उसे अपनी शिकस्त साफ नज़र आने लगी तो वह मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। चुनाचे जंग बंदी के लिए अप्रैल 1988 ईस्वी में अमेरिका और रूस के दरमियान जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के शहर में एक मुआहिदा तय पाया। इसमें है जंग बंदी। जंग बंदी से मतलब जंग को रोकने के लिए। पाकिस्तान भी इस मुआहिदे का हिस्सा था। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1989 ईस्वी को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना मुतालिया के साथ साथ अपने मुख्तसर सवालात को भी देखते जाते हैं, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें एक मुख्तसर सवाल बन रहा है कि जिनेवा मुआहिदा से क्या मुराद है। तो आइए इसका आंसर मार्क करें। जंग बंदी के लिए अप्रैल 1988 ईस्वी में अमेरिका और रूस के दरमियान जिनेवा के में एक मुआहिदा तय पाया। चूँकि वो जिनेवा के मुकाम पर तय पाया था इसलिए उसको जिनेवा मुआहिदा कहते हैं। पाकिस्तान भी इस मुआहिदे का हिस्सा था। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1989 ईस्वी को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली। जंग बंदी से लेकर वापस बुला ली तक आपका जिनेवा मुआहिदा का आंसर बन रहा है और इसमें आप मार्कर से लिखेंगे 1988 जिनेवा 15 फरवरी 1989 ईस्वी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान के ख़राब हालात की वजह से लाखों अफ़गान मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन के सैकड़ों कैंप कायम किए गए। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए। कामयाब अफ़गान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली। अभी हमने पीछे एक लफ्ज़ पढ़ा था पजीराई मिली, तो इसका मतलब है कबूलियत, मंजूरी मिली। जमहूरी रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए यानी मज़ीद मजबूत हुए। पाक अफ़गान सफ़ारती ताल्लुकात में भी नुमाया बेहतरी आई। अफ़गानिस्तान पर रूसी तसल्लुत मतलब मजबूती और मज़ालिम की मजम्मत करने पर पाकिस्तान को दुनिया भर में खुसूसी मुकाम हासिल हुआ। अफ़गान मसले पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया यानी आलमी सतह पर पजीराई मिली। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की। इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब भी किया। अब इसके अंदर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन या मुख्तसर सवाल बन रहा है वो ये है, जिहाद अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी माशरे पर क्या असरात मुरतब हुए। तो इसके आंसर में मैं आपको दो जगह से मार्क करवाऊँगी, आपने उसको मिक्स करके एक जगह पे लिखना है। अफ़गानिस्तान के ख़राब हालात की वजह से लाखों अफ़गान मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन के सैकड़ों कैंप कायम किए गए। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए। कामयाब अफ़गान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली। जमहूरी रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। उसके आगे आप लिखेंगे अफ़गान मसले पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में भी भरपूर शिरकत की। इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब भी किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब तक हमने जो पढ़ा वो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत का बकिया हिस्सा था, यानी जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर की इंतज़ामी इस्लाहात। हमने उनको मुकम्मल किया। इस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि मैं इसको अच्छे से समझा पाई होंगी और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट यानी अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत 1988 से 1990। आइए अब हम इसका आगाज़ करते हैं बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत का। जनरल ज़ियाउल हक़ अपने साथियों के हमरा मतलब साथ बहावलपुर से वापसी पर फ़िज़ाई हादसे में 17 अगस्त 1988 ईस्वी को जाँ बहक हो गए। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक़ के 11 साला दौरे इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ।
چونکہ ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے اینڈ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کا خاتمہ کیسے ہوا تھا یا ان کے دور کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، تو وہ ہمیں بینظیر بھٹو کے دور حکومت کے بالکل آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے راستے پر فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اب آپ کا یہاں پر ایک سوال یہ بن رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار کا خاتمہ کیسے ہوا، تو اس کے آنسر میں آپ یہاں سے لکھیں گے جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور مارکر سے لکھیں گے۔ واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 مارکر سے لکھیں گے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ آپ مارکر سے لکھیں گے دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ آگے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، بحران کہتے ہیں کمی کو، اور یہاں پر آپ کا ایک سوال جو بن رہا ہے وہ یہ ہے جنرل ضیاء الحق کے بعد صدر مملکت کا عہدہ کس نے سنبھالا، تو ابھی جو لائن میں نے پڑھی آپ یہ ساری اس میں لکھیں گے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ اب آگے دیکھیے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 عیسوی میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا غیر جماعتی بنیادوں پر محمد خان جونی جھو کو دور حکومت قائم ہوا تھا، اور اب ہم پڑھیں جماعتی بنیادوں پر، مطلب جماعتیں قائم ہو چکی تھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مزید دوسری جو اس وقت کی پارٹیز تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے 1988 عیسوی کے انتخابات کا پس منظر پیش کریں، تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 عیسوی میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ سوال کے اندر آپ 1988 پاکستان پیپلز پارٹی مرکز، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد مارکر سے لکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 عیسوی کو حلف اٹھایا۔ اس میں اب آپ کا یہ سوال بنتا ہے 1988 عیسوی کے انتخابات میں کس کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا؟ بینظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 عیسوی کو حلف اٹھایا۔ حلف مطلب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی، یہ بھی ایک پارٹی کا نام تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے قیام کو حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور کے اندر کون کون سی اصلاحات کی اور انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ اس دور کی اہم اصلاحات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے صنعتی اصلاحات، ہم پیچھے جنرل ضیاء الحق کی صنعتی اصلاحات بھی پڑھ چکے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی۔ اب ہم بینظیر بھٹو کی صنعتی اصلاحات پڑھیں گے کہ انہوں نے صنعت کے اندر کیا اصلاحات کی تھیں اور کس طرح صنعت کام کو جاری رکھا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئی۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی، مطلب موبائل کمپنی اور ٹیکسٹائل کمپنی، کپڑا بنانے والی کمپنی نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اب اس کے اندر آپ کا ایک سوال بن رہا ہے بینظیر بھٹو کے دور کی صنعتی اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہاں سے یہاں تک پورا لکھ دیں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئی، آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی۔ اس کے اندر آپ صنعتیں، آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ سب صفحہ نمبر 8 کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 8 پر ہیں بینظیر بھٹو کی زرعی اصلاحات۔ زرعی اصلاحات مطلب ایگریکلچرل، ہماری فصلیں جو ہوتی ہیں، جو ہمارا کسان کام کرتے ہیں، گندم، چاول، چنا وغیرہ، وہ ساری زرعی اصلاحات یا زرعی شعبے میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی دور کی زرعی اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس میں آپ بیج، کھاد اور زرعی ادویات مارکر سے لکھیں گے۔ اب آگے دیکھیں تعلیمی اصلاحات۔ تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی گئیں اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں بھی آپ یہ پوری لائن لکھیں گے اور اس کے اندر آپ خواتین مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے صحت سے متعلق اصلاحات۔ شہروں اور دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے۔ دیہی علاقے مطلب
گاؤں کے دیہات کے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر عام طور پر ہسپتال وغیرہ نہیں تھے، وہاں پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر صحت سے ریلیٹڈ ادارے شروع کیے۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ معاشی اصلاحات۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ پلیسمنٹ بیورو ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر لوگوں کو ان کی تعلیم کے مطابق ان کو کوئی نہ کوئی جاب دی جاتی، جس میں جو آپ کا سوال یہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ادارہ کس کے دور میں قائم کیا گیا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا لکھیں گے، اس میں آپ پلیسمنٹ بیورو، بینظیر بھٹو اور ملازمتیں مارکر سے لکھیں گے۔ دیکھیے آگے ہے معاشرتی اصلاحات۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بینظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکرز پروگرام شروع کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے اندر اب آپ کا ایک مختصر سوال بن رہا ہے اور وہ یہ ہے پیپلز ورکرز پروگرام کا مقصد بیان کری۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا لکھیں گے، لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بینظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکرز پروگرام شروع کیا۔ اس کے اندر آپ معیار زندگی، ترقی اور سماجی بہبود مارکر سے لکھیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں آئینی اصلاحات کی طرف۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 عیسوی میں پیش ہوئی۔ اس سے پہلے ہم 10 ترامیم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی 7 جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اور اگلی 3 جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں، اور اس کے بعد 11ویں ترمیم جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1989 عیسوی میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ اب اس میں جو آپ کا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے، آئین پاکستان 1973 عیسوی میں 11ویں آئینی ترمیم کب پیش کی گئی اور یہ ترمیم کس حوالے سے تھی؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے، آئین پاکستان 1973 عیسوی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 عیسوی میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ اس میں آپ نشستوں 1989 اور 11ویں ترمیم مارکر سے لکھیں گے۔ آئیے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انتظامی اصلاحات کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 عیسوی میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک دولت مشترکہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 عیسوی میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اب آگے ہے 1989 عیسوی میں بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کب اختیار کی اور دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن کب بنا؟ تو ابھی تک جو ہم نے لائن پڑھی اس کے اندر دونوں کا آنسر ہے، تو آپ یہ پوری لائنیں دونوں لکھیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک، مطلب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 آپ مارکر سے لکھیں گے، پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد 1989 آپ مارکر سے لکھیں گے، بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ اس پیراگراف کا ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پاکستان میں منعقد ہونے والی 4تھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت وقت نے بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 عیسوی میں صدارتی انتخاب کا انعقاد ہوا، جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں آپ کا ایک سوال بن رہا ہے، 1988 عیسوی کے انتخابات میں کون صدر مملکت منتخب ہوا؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہاں سے لکھیں گے، بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 عیسوی میں صدارتی انتخاب کا انعقاد ہوا، جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ اس کے آگے مزید دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ مارکر سے لکھیں گے 1988 انعقاد، اور آگے ہم مزید دیکھتے ہیں حکومت کا خاتمہ، مطلب بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت جو تھی اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ یہ حکومت 20 ماہ سے زائد نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ آئین کی دفعہ 58(2)B یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کے اندر صدر مملکت جو تھا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ سکتا تھا اور اس کی کسی بھی حکومت کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ تو صدر مملکت جو تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے اسی آئین کی دفعہ کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہیں آج کے سوالات جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر مطالعہ کیے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔